घिन शायद छोटा सा लफ्ज़ है जो हमें उस वक्त इन मर्दों से आती थी। एक कभी सा एहसास था, एक कर्बनाक अजियत थी जो हम सह रही थीं। हर रोज़ एक नया मर्द, कोई स्याह फाम, कोई सांवली रंगत का मालिक, कोई गोरा, कोई ठरकी बूढ़ा, कोई जवान खुश शक्ल, सबकी शक्लो सूरत अलग, रंग नस्ल अलग, लेकिन आंखें सबकी एक जैसी। वही वजूद को चीर देने वाली तेज़ी, वही बेताबी, वही खबासत, सबकी आंखों में हवस की वही चमक थी जो किसी भूखे कुत्ते, भेड़िए या दरिंदों की आंखों में शिकार देखकर होती थी। पैसों के एवज हम रोज़ बिकती हैं। हम जो कभी अपने बाबा की शहजादियाँ थीं, इनकी आंखों का तारा थीं, इनकी लाडलियाँ थीं। दिल खून के आंसू रोता था। मैं मेले में अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी। फिर एक शख्स मुझे बहलाकर अपने साथ ले गया। इसने मुझे एक कैद खाने में बंद कर दिया, जहाँ मेरी उम्र की और बच्चियाँ भी कैद थीं। 3 साल इस कैद में गुजारने के बाद जब मैं 16 साल की हुई तो उस शख्स ने मुझे एक औरत को फ़रोख्त कर दिया। उस औरत ने मुझे सजा सवार कर एक कमरे में बिठा दिया। जो शख्स रात को मेरे पास आया, इसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो तो मेरा मुझे मेला देखने का बहुत शौक था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरा ये शौक मुझे कहाँ तक ले जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं 13 साल की थी। अब्बू मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी करते थे। मैं इनके साथ मेला देखने गई थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरी हर फरमाइश वो पूरी करते थे। बस अम्मी मिजाज की कुछ लापरवाह सी थीं। बाजार या किसी हजूम में जाती तो अपनी मनपसंद चीज़ों के स्टॉल पर खड़ी होकर ये भूल जाती कि मैं भी इनके साथ आई हूँ। मैं इकलौती थी, इसलिए लाड प्यार की वजह से कभी अपने बचपने से नहीं निकल पाई थी। माशरे में चलने उठने बैठने का ढंग नहीं आता था। अभी तक मैं गुड़िया खरीदती थी, अपनी सहेलियों को बुलाकर इसकी शादी करती थी। मेले में जाकर रंग बिरंगी चीज़ों के स्टॉल देखकर मेरी वालदा की आंखें चमक उठी थीं, और वहाँ के करतब और शोबाजियाँ देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई थीं। एक जगह जोकर खड़े थे, जिनके पास बच्चों का हजूम सा लगा हुआ था। अब्बू मेरी फरमाइश पर हमारे लिए आइसक्रीम लेने चले गए। अम्मी एक स्टॉल पर खड़ी कान में पहनने वाली आवेजियाँ देख रही थीं। मेरी नज़र उस जोकर पर पड़ी जो बच्चों में टॉफ़ियाँ तकसीम कर रहा था। लाल गोल नाक, बड़ी सी आंखें, चेहरा सफ़ेद, सर पर तकूनी टोपी पहने, वो हाथ में पकड़े शॉपरों से टॉफ़ियाँ लेकर बच्चों को दे रहा था। इसने दूर से मेरी तरफ देखा तो हाथ के इशारे से मुझे बुलाने लगा कि आकर टॉफ़ी ले जाओ। मेरा भी जी चाहा कि इस जोकर को करीब से जाकर देखूं। मुझे मालूम था कि अम्मी जब किसी स्टॉल पर जाकर खड़ी हो जाती हैं तो जल्दी फारिग नहीं होती थीं। मैंने सोचा बस मैं अभी वापस आ जाऊंगी। मैं इस जोकर के पास जाने लगी, जो काफ़ी फासले पर था। मैंने एक नज़र अम्मी पर डाली, जो अपनी चीज़ें देखने में इस कदर मगन थीं कि मेरा होश ही ना था। मैं तेज़ तेज़ आगे की जानिब कदम बढ़ाने लगी कि एक बार करीब से जाकर जोकर को देखूं। मैंने अब तक इन्हें सिर्फ टीवी पर ही देखा था, लेकिन न जाने क्यों बार बार पीछे पलट कर अम्मी को भी देख रही थी, जो अब भी ज्वेलरी ही देख रही थी। इन्हें ये तक खबर ना थी कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं जल्दी से तेज़ तेज़ चलती हुई इस जोकर की जानिब बढ़ रही थी। 5 से 7 मिनट चलने के बाद मैं इसके पास पहुँच चुकी थी। बच्चों के हजूम के बीच से गुजरते हुए मैं इस जोकर के पास पहुंची थी। इससे हाथ मिलाने की अपनी तमन्ना को पूरा किया। बस मुझे इसे देखने की चाह थी। मैं सोच रही थी कि अब वापस लौट जाऊं, कहीं अम्मी मुझे ना पाकर परेशान ही ना हो जाएं। लेकिन एकदम ही इस जोकर ने हाथ में पकड़ा टॉफ़ियों का शॉपर ऊपर को उछाल दिया। जैसे ही वो टॉफ़ियाँ नीचे गिरीं, बच्चों में धक्कम पेल सी मच गई। बच्चे टॉफ़ियों के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे। मेरा इस हजूम से निकलना दूभर सा हो गया था। मैं बामुश्किल खुद को बचाकर जब वहाँ से बाहर निकली तो भागती हुई उस स्टॉल पर गई जहाँ कुछ देर पहले मेरी वालदा खड़ी थीं, लेकिन अब वो वहाँ मौजूद ना थीं। ये देखकर मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी। मैंने उस स्टॉल वाले से पूछा कि मेरी अम्मी यहाँ थीं, वो कहाँ गईं? वो कहने लगा, हमें क्या मालूम। मेरा तो एक रंग आकर गुजर गया था। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद मुझे कहीं अम्मी अब्बू नजर आ जाएं, लेकिन वहाँ लोगों के रश में मुझे कहीं अम्मी नजर नहीं आ रही थीं। मैं रोने लगी, अम्मी अम्मी कहकर पुकारने लगी। सामने एक खातून वैसी ही चादर पहने हुए थी जैसे मेरी अम्मी की थी। मैं भागकर इनके पास चली गई, लेकिन वो अम्मी नहीं थीं। मुझे अम्मी कहीं ना मिली। मैं कभी दाएं जाने भागती, कभी बाएं जाने। तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। वो जोकर अब भी बच्चों को तमाशे करके दिखा रहा था। कहीं गाने गाए जा रहे थे, कहीं बच्चे बड़े बड़े झूले ले रहे थे, कोई मौत के कुएं में बाई के करतब देखने के लिए जा रहा था। लेकिन मेरा दिल था कि हद दर्जा बेचैन था। मैं दीवानों की तरह अम्मी अबू पुकारते हुए इन्हें ढूंढ रही थी।
اس بے ہنگم سے شور میں میرے رونے بلکنے کی آواز بھلا کس کو سنائی دینی تھی؟ مجھے اپنے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، نہ ہی کسی اور بات کی ہوش تھی۔ 3 گھنٹے میں روتی رہی، امی ابو کو پکارتی رہی۔ وہ میلہ اتنا وسیع پیمانے پر لگایا گیا تھا کہ کوئی ایک بار کھو جاتا تو مل نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہاں روتا دیکھ کر ایک شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تم گم ہو گئی ہو۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا تمہارے امی ابو بھی تمہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں۔ وہ شخص میرے ماں باپ کو جانتا تھا، یہ سن کر میرے تڑپتے دل کو قرار آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے میلے سے باہر لے آیا، پھر ایک گلی میں لے گیا جو سنسان سی تھی۔ وہاں ایک ہائی روف کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگا اس گاڑی میں تمہارے امی ابو بیٹھے ہیں، چلو آؤ تمہیں ملوا دوں۔ تمہاری امی بھی بہت رو رہی ہیں کہ میری بیٹی کہاں گئی۔ وہ مجھے اس گاڑی کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا، اس شخص نے بڑی پھرتی دکھاتے ہوئے مجھے گاڑی میں تیزی سے دھکیلا تھا۔ اندر بیٹھے شخص نے میرے منہ پر رومال رکھا اور میں اس رومال پر لگی بو سونگھتے ہی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا میں اس قید خانے میں تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں اور بھی میری عمر کی بچیاں موجود تھیں۔ میں جان چکی تھی کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ میں اس قید خانے میں بیٹھی اپنی پھوٹی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ میری عمر اس وقت 13 برس تھی۔ اس قید خانے میں میری ہم عمر اور مجھ سے چھوٹی اور بھی بچیاں موجود تھیں، لیکن سبھی رو رہی تھیں، سہمی اور گمسم سی بیٹھی تھیں۔ اچانک سے دروازہ کھلا تو ہم سبھی کا دل دہل سا گیا تھا۔ ہم سبھی سہم سی گئی تھیں۔ سامنے وہی صفاک شخص کھڑا تھا، ہمیں سرخ آنکھیں نکالے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، جو مجھے دھوکے سے یہاں لایا تھا۔ کہنے لگا اگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا تم لوگوں کے۔ اس کا لہجہ اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میرا دل اندر سے کانپ گیا تھا۔ بنا آواز کے میں آنسو گرا رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میرے ہونٹ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ پہلے تو ہم سب بچیاں اپنی جگہ بیٹھی روتی رہیں، پھر ایک دوسرے کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ سبھی اپنی یہاں آنے کی روداد سنانے لگیں۔ جس میلے سے وہ شخص مجھے لایا تھا اسی وقت 3 اور بچیوں کو بھی یوں ہی بہلا پھسلا کر لایا تھا، اور کسی بچی کو گلی میں اکیلا کھیلتا دیکھ کر ناک پر رومال رکھا اور گاڑی میں ڈال کر لے آیا۔ وہ بچی یہ بتاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ ہم سب میں وہ کم عمر تھی، صرف 8 برس کی تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا۔ کہنے لگی میری امی نے مجھے باہر گھر کے لیے سامان لینے بھیجا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی میں سناٹا تھا۔ جب میرے پاس سے گاڑی گزرتے ہوئے رکی اور دروازہ کھلتے ہی مجھے اندر کھینچ کر رومال سنگھا دیا۔ میری امی مجھے بہت یاد آتی ہیں، مجھے کوئی میری امی کے پاس چھوڑ آئے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ایک دوسری لڑکی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رات کو وہ شخص ہمیں کھانا دے کر چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے کہ ایک دن ہم میں سے ایک لڑکی نے کہا، اس قید خانے کا روشن دان بہت بڑا ہے، اگر ہم سب یہاں سے باہر نکل جائیں تو بچ سکتی ہیں، ورنہ نہ جانے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے سنا ہے اغوا کی گئی لڑکیوں کو یہ لوگ بیچ دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم میں سے بہت سی لڑکیاں یہ سن کر ڈر سی گئیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو مارے جائیں گے، لیکن جب یہ سوچتے کہ اگر یہیں رک گئیں تو ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی اذیت سے بھرا ہے، اس لیے سبھی نے ایکا کر لیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ شخص باہر جا چکا تھا۔ ہم سب جانتی تھیں کہ وہ اب واپس نہیں آئے گا، اب وہ صبح ہی کمرے میں آئے گا، اس لیے ہم نے اس قید خانے میں موجود لکڑی کے بلاک اٹھائے اور روشن دان والی دیوار کے ساتھ ایک کے اوپر ایک رکھنا شروع کر دیے۔ دل اس وقت خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں وہ شخص اچانک سے اندر نہ آ جائے۔ ہم میں سے سب سے چھوٹی آسیہ تھی، اس لیے ہم نے سب سے پہلے اسے ہی اوپر چڑھایا کہ وہ دیکھے کہ روشن دان کی دوسری جانب کوئی ہے تو نہیں۔ وہ اوپر چڑھ گئی، پھر باہر دیکھ کر کہنے لگی کوئی نہیں ہے۔ جس لڑکی نے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، پھر وہ اوپر چڑھی، کہنے لگی پہلے میں دیوار کودتی ہوں، اس کے بعد تم لوگ ایک ایک کر کے کودنا۔ وہ لڑکی کودنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوسری باری آسیہ کی تھی۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے پہلے اترنے والی لڑکی نے کہا کہ وہ اسے گرنے نہیں دے گی، پکڑ لے گی، لیکن جیسے ہی آسیہ کودنے لگی وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے روشن دان پکڑ رکھا تھا اور باقی سارا جسم روشن دان کی بیرونی طرف لٹک چکا تھا۔ بجائے کودنے کے وہ بیچاری خوف سے چلانے لگی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ہم سب کی خوف سے جان نکل گئی تھی۔ اب ہم پکڑے جائیں گے، ہم ڈر گئی تھیں۔ ایک لڑکی نے کہا ہم سب پھنس جائیں گی،
اس لیے اس نے سارے لکڑی کے بلاکس ہٹائے اور سب لڑکیاں یوں چٹائی پر لیٹ گئیں جیسے سو چکی ہوں۔ کمرے کا دروازہ بعد میں کھلا تھا۔ پہلے روشن دان سے باہر چند مردوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں پکڑی جا چکی ہیں۔ ہمارے دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہے تھے۔ ہمیں اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ ان دونوں پر کسی شیر کی طرح سے چنگاڑ رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر ہمارا گویا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا تھا کہ اب تو ہم سبھی مر جائیں گی۔ دل کسی سوکھے پتے کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب ہمارے قید خانے کا دروازہ کھلا، ہم سب کے دل کانپے تھے۔ میرے ساتھ لیٹی لڑکی کا ہاتھ میں نے خوف کے مارے کس کے پکڑ لیا۔ اس شخص نے قید خانے کی ساری بتیاں روشن کر دیں اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو کمبختوں۔ ہم سب ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ آسیہ اور دوسری لڑکی دونوں رو رہی تھیں۔ ان کے رخسار سرخ تھے جیسے انہیں تھپڑ مارے گئے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، تم لوگ بھی ان کے بھاگنے کے پلان میں شامل تھیں۔ وہ ایسے فنکار کر بولا کہ ہماری روح اندر سے فنا ہو گئی۔ وہ اس قدر غضبناک لہجے سے بول رہا تھا کہ ہم بری طرح سے کپ کپا گئی تھیں۔ پیچھے کھڑی لڑکی نے ہمیں نفی میں سر ہلا کر یہ سمجھا دیا کہ تم لوگ اپنا دامن بچا لو۔ ہم نے وہی کیا، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد جو حشر آسیہ اور اس لڑکی کا کیا گیا، روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، تمہارے ساتھ تو میں وہ کروں گا کہ بھاگنے کے نام سے کانپو گی۔ ہم سب نے جو دیکھا وہ موت سے بدتر منظر تھا۔ اس شخص نے پہلے دو مردوں کو بلایا اور اس بڑی لڑکی کا ہاتھ ان مردوں کو پکڑایا اور کہنے لگا، اس کا وہ حال کرو کہ خود کو پہچان نہ سکے۔ وہ لڑکی رونے لگی، جانے سے انکار کرنے لگی، لیکن وہ دونوں مرد کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اور جو شخص ہمارے سامنے تھا، اس بے حس شخص نے ہماری آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی آسیہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہم لوگوں میں دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ہم نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں، لیکن اس معصوم کی چیخیں ہمارے دل کو دہلا سی گئی تھی۔ 8 سال کی تھی، وہ نازک سی پھول جیسی گڑیا سی تھی۔ ہم لوگ بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ ہمارے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ وہ بار بار کہتی رہی، مجھے کوئی بچا لو۔ کبھی امی امی کہہ کے پکارتی رہی، لیکن اس سفاک شیطان کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ ایک دم ہی آسیہ کی سسکیاں چلانا بند ہو گیا۔ ہم سب کو جب اس کی آواز نہیں آئی تو بیک وقت ہم سب کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کے وجود پر ایک کالی چادر اس خبیث شخص نے اس پر پھینکنے کے انداز سے ڈالی۔ پھر وہ شخص خباثت اور صفاکی سے بولا، مر گئی سالی۔ یہ کہہ کر وہ شخص آسیہ کے مردہ وجود پر تھونکنے لگا۔ یہ سن کر کہ آسیہ مر چکی ہے، ہم سب کسی بے جان وجود کی مانند ہو گئی تھیں۔ آسیہ کے مردہ وجود کو دیکھ کر میں تو وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک قیامت اور سننے کو ملی تھی۔ آسیہ کی لاش کو کسی کچرے دان میں پھینک دیا گیا تھا، اور جس لڑکی نے بھاگنے کا پلان بنایا تھا وہ ہم سب میں کچھ بڑی تھی۔ سننے میں آیا کہ اسے بیچ دیا گیا ہے۔ دوبارہ ہم لوگوں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا دل کہتا تھا کہ اسے بھی مار ڈالا ہوگا۔ ہمارے دل میں ان لوگوں کی دہشت کی دھاک ایسی بیٹھی کہ بھاگنے کے خیال سے ہی کانپ جاتی تھیں۔ وہ شخص اب ہم پر اور بھی سختی کرنے لگا تھا۔ 1 سال تک ہم سب اس کی قید میں رہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں کہیں دوسری جگہ لے گیا۔ یہ گھر تھا جہاں ہم سب لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہاں اب ایک عورت تھی جس نے یہ بتایا کہ ہم سب کو اس شخص نے اس عورت کو بیچ دیا ہے۔ وہ عورت اب ہر وقت ہم سے سجے سورے رہنے کا کہتی، ہمیں رقص سکھاتی۔ اس کے گھر پر ڈھول اور ہارمونیم پڑا رہتا تھا۔ شام کے وقت ایک بوڑھا آتا اور اپنا راگ الاپنا شروع کر دیتا۔ پہلی بار 14 سال کی عمر میں ہم نے گھنگرو پہنے تھے، ناچنا سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورت ہمیں بات کرنے کے میٹھے انداز بتاتی، خوش گفتاری کے گن سکھاتی، کیسے اداؤں سے بات کرنی ہے، کیسے کھنکھناتی سی آواز سے ہنس کر سب کو متاثر کرنا ہے۔ وہ ہر بات اور ادائیں جو عیاش امیرزادوں کو دل کو لبھا سکیں۔ 3 سال میں ہم قد کاٹ نکال چکی تھیں۔ ہماری عمر اب 18 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ دل کو بہلانے کے گن بھی جان چکی تھی۔ اب وہ عورت ہمیں بڑے بڑے گھروں میں لے جانے لگی۔ وہاں رقص کی محفلیں ہوتیں، شراب کا دور چلتا، مردوں کی بے باک نظریں ہم پر بنا کسی لحاظ کے اٹھتیں۔ رقص کے دوران ہی وہ رئیس زادے نشے میں چور اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر ہمیں اپنے رہسار میں لے لیتے، جن کے منہ سے شراب کی بو ہمیں کوفت میں مبتلا کر دیتی۔ پان منہ میں بھرے جب وہ بات کرتے تو گندی پان کی چھینٹیں ہمارے منہ پر پڑتی تھیں۔
ایک توہین کا احساس ہوتا تھا جو ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کوئی گری پڑی بے وقت سی چیز ہیں جسے جو چاہے جیسے چاہے استعمال کرے۔ گھن شاید چھوٹا سا لفظ ہے جو ہمیں اس وقت ان مردوں سے آتی تھی۔ ایک کبھی سا احساس تھا، ایک کربناک اذیت تھی جو کسی بھوکے کتے، بھیڑیے یا درندوں کی آنکھوں میں اپنا شکار دیکھ کر ہوتی تھی۔ پیسوں کے عوض ہم روز بکتی ہیں، ہم جو اپنے بابا کی شہزادیاں تھیں، ان کی آنکھوں کا تارا تھیں، ان کی لاڈلیاں تھیں۔ دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو روتے ہوئے اپنے بابا کو پکارنے لگتی، کہتی، ابو، آپ کی لاڈلی بیٹی روز بکتی ہے۔ مجھے یہ مرد انسان نہیں، وحشی درندے لگتے ہیں۔ یہ ہمیں بے جان وجود سمجھ کر نوچتے ہیں۔ ہمیں ہر نظر سے دیکھا جاتا ہے، بس کوئی عزت سے نہیں دیکھتا، کوئی بیٹی نہیں کہتا، کوئی بہن نہیں کہتا، کوئی میری بچی کہہ کر اپنے تحفظ سے بھری آغوش میں نہیں لیتا۔ یہاں باپ کی عمر کا شخص بھی آتا ہے، دادا کی عمر کا شخص بھی، لیکن نظر سب کی ایک جیسی کہ پھاڑ کر کھا جانے والی۔ کبھی کبھی تو ابو بڑی شدت سے یاد آتے تھے، کبھی امی کی گود ایسی ستاتی کہ میں تکیے کو ماں کی گود سمجھ کر رونے لگتی، ڈھیروں باتیں کرتی جیسے وہ تکیہ ہی میری ماں کی گود ہو۔ ہماری تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ مزید 5 سال گزر گئے۔ ہماری راتیں اب امیر اور رئیس لوگوں کو رنگین بنانے میں گزرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی ہم لڑکیاں جب اکٹھی بیٹھتیں تو اپنے ماضی کو کسی حسرت کی طرح یاد کرتیں کہ اگر ہمارے گھر والوں نے ہمیں کچھ شعور دیا ہوتا یا بتایا ہوتا کہ معاشرے میں ہمیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں سے بچنا ہے، بازار میں کبھی اپنے والدین کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، اکیلے باہر نہیں جانا، کسی انجان شخص کے قریب آتے ہی چلانا شروع کر دینا ہے، کوئی غیر شخص کبھی کچھ کہے اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ کاش ہم اپنے بچوں کو اس بات کا شعور دیں، کاش کہ ہمارے گھر والے ہمارے معاملے میں چکنے ہوتے، ہمیں کبھی اکیلا باہر نہ بھیجتے، تو ہم بھی آج اپنے گھروں میں باعزت زندگی جی رہی ہوتیں۔ ہم ناجائز اولادیں تو نہیں تھیں، نہ ہی کسی حرام کاری کا نتیجہ تھیں۔ ہماری رگوں میں خاندانی خون دوڑ رہا تھا، ہم بس اپنے ماں باپ کی لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ تھیں۔ اگر میری والدہ جولری کی بجائے مجھ پر توجہ دیتیں تو آج میں کسی امیر زادے کی محفل کی زینت بننے کی بجائے اپنے گھر کی محفوظ 4 دیواری میں ہوتی۔ بہت آسان ہے شاید تھوڑی سی غفلت کو برتنا، اور بہت مشکل ہے ہمارے لیے اس غفلت کے نتائج کو سہنا۔ ہر روز ایک نیا مرد جو ہم سے صرف اپنی ہوس پوری کرنے آتا تھا، لیکن ہم اس بات کا شکوہ بھی کس سے کریں؟ ماں کی غفلت کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب بچی واپس اپنے گھر نہیں پہنچتی۔ ہم سب اس وقت کو بیٹھ کر روتی تھیں کہ ہم کس بات کی سزا کاٹ رہی تھیں۔ بچپن میں بھاگنے پر جو انجام ہم نے آسیہ کی موت کی صورت میں دیکھا تھا، اب تو اس ماحول سے بھاگنے کا سوچ کر ایسا دل میں خوف بیٹھا تھا کہ دوبارہ کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں ہوٹل کے نام اور کمرے بتائے جاتے تھے کہ ہمیں جہاں اپنے گاہکوں کا جی بہلانا ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس عورت نے ایک ہوٹل کا نام اور نمبر بتایا۔ جب میں وہاں پہنچی اور کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دروازے کو دستک دی تو جس شخص نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ وہ نوجوان پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھے کسی مجسمے کی طرح وہاں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، کیا ساری رات باہر کھڑے ہو کر گزارنی ہے؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے کچھ برا سا لگ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ آپ کا نام حارث ہی ہے نا؟ میں نے پھر سے تصدیق کرنا چاہی۔ جی جی، میرا نام حارث ہی ہے، یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں ماضی کی باز گشت گونجنے لگی۔ عفت، تمہاری رابعہ میرے حارث کی امانت ہے، بس یہ لوگ بڑے ہو جائیں تو دیکھو کیسے دھوم دھام سے میں ان کی منگنی کرتی ہوں۔ مجھے اپنی خالہ کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا نوجوان میرا کزن حارث تھا۔ وہ اس وقت بھی 18 سال کا تھا جب میں 13 برس کی تھی، اس لیے اس کے خد و خال میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ بس اب وہ دبلا سا پتلا سا لڑکا نہیں رہا تھا، بھرپور مرد بن چکا تھا۔ جب خالہ نے منگنی کی بات کی تھی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا گیا تھا، لیکن میں چونکہ اکلوتی اور اپنے والدین کی لاڈلی تھی اور میرا ذہن ابھی بھی بچوں کی طرح کھلونوں پر ہی اٹکتا تھا، ان باتوں کو اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی، اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میری پتھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو کبھی سوچا تک نہ تھا کہ کبھی یوں بھی کسی اپنے سے ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، لڑکی تو خوبصورت بھیجی ہے نصیب و بیگم نے، حسن کمال کا رکھتی ہو تم۔ وہ شراب کے گھونٹ لیتے ہوئے میری تعریف کر رہا تھا۔ پہلے تو جی چاہا اس کے پاس جا کر اسے بتا دوں کہ میں رابعہ ہوں، تمہاری کزن، لیکن پھر سوچا کہ میں جو بن چکی ہوں وہ کہاں مجھے عزت دے گا۔ اس وقت تو وہ بھی میرا گاہک بن کر آیا ہے،
نہ جانے کیوں میں اس کے ساتھ رات نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی۔ آپ نصیبو بیگم سے کہیں کہ یہاں کسی اور لڑکی کو بھیج دیں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے پلٹ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے اپنا ضبط کھو دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی وہ میرے قریب آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی، تمہاری تصویر دیکھ کر میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اس رات کی قیمت بھی پیشگی ادا کر چکا ہوں۔ میں کیوں لڑکی بدلوں، تمہارے ساتھ ہی رات گزاروں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ میں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور کہا، اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں تو اپنے کہے گئے جملوں پر بڑا افسوس ہوگا آپ کو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ مجھے مشکوک سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ میں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے یوں برجستہ رونے پر بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے میرا بازو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میں رابعہ ہوں، عفت کی بیٹی، تمہاری کزن۔ اب پتھر ہونے کی باری اس کی تھی۔ چند ثانیے تو وہ بھی آنکھیں چپکانا بھول گیا۔ شاید اسے مجھے یوں دیکھنے کی امید نہ تھی۔ تو تم زندہ ہو رابی؟ وہ ششدر رہ گیا۔ بے یقین سا اپنا سر پکڑ کر وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تو وہ بول ہی نہیں پایا۔ میرے اندر تو نہ جانے کب کا بند تھا جو آج ٹوٹ چکا تھا۔ میں سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں پولیس انسپکٹر ہوں اور اس گینگ کو پکڑنے کی خاطر یہ سب ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ پکا ثبوت اکٹھا کر سکوں۔ یہ شراب نہیں ہے، ایپل جوس ہے، اور میں تم سے کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس تمہیں اعتماد میں لے کر ان کے راز جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یوں ملو گی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پھر مجھ سے ساری معلومات لے کر کہنے لگا، اب تمہیں وہاں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ واپس جا سکوں۔ تو میرے والدین کو کچھ مت بتانا، وہ یہ غم سہ نہیں پائیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ مجھے وہ ایک فلیٹ میں لے گیا، کہنے لگا، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس کے بعد وہ 2 دن کے بعد لوٹا، کہنے لگا، ہمارا آپریشن کامیاب ہوا ہے، سب لوگ پکڑے گئے ہیں، سب لڑکیاں آزاد ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری ساری سہیلیاں اس کربناک عذاب سے نکل چکی ہیں۔ مجھ سے حارث نے کہا کہ تم خالہ اور خالو سے مت کچھ کہنا۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ کسی نے بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا، تم بھی یہی بات کہنا۔ حارث نے میری عزت رکھ لی تھی۔ میں 9 سال بعد اپنے ماں باپ سے ملی تھی، اپنے باپ کے سینے سے لگ کر جی بھر کر روئی تھی۔ ان کی شفقت کو پا کر ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ کتنے ہی دن میں امی کے ساتھ لگ کر سوتی رہی۔ حارث نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ آج ہماری ایک بیٹی ہے جسے میں کسی قیمتی اثاثے کی طرح اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہوں، ایک پل بھی اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اور ہر ماں سے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹی سے لاپرواہی کبھی نہ برتیں۔